औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द डिबेट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं DTV। नाज़रीन, हमारी शुरू दिन से ये कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान के चाहे सियासी इश्यूज़ हो, समाजी इश्यूज़ हो, ख़वातीन के इश्यूज़ हो, पॉलिटिकली कोई भी इशू हो, उस हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, उनके साथ हम नशस्त रखते हैं। उनके ओपिनियंस, उनके ख़यालात, उनकी जो समाजी खिदमत है, उनको हम आप तक दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं गिलगित बल्तिस्तान के एक अहम जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनका समाजी सेक्टर के अंदर स्पेशली जो माशरे के डिसेबल अफराद हैं, जो स्पेशल अफराद हैं, उनकी बहाली के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए इनका बहुत बड़ा किरदार है। मेरी मुराद है अमजद नदीम साहब। सबसे पहले अमजद नदीम साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अमजद नदीम साहब के बारे में हम बताते चले कि अमजद नदीम साहब जो है वो CM फोकल पर्सन है ऑन सोशल अपना डिसेबिलिटीज़ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से CM के फोकल पर्सन है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान डिसेबिलिटी जो फोरम है, उनके वाइस चेयरमैन भी हैं। इनकी जो है वो मुख्तसर अरसे में इनकी जो खिदमत है गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ही जो है वो काबिल तारीफ़ है। बहुत ही मुख्तसर अरसे में इन्होंने जो है वो इलाके के समाजी इश्यूज़ को हाईलाइट करने में, जो डिसेबल अफराद थे उनके मसाइल को उजागर करने में, उनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने में इनका जो है वो बहुत अहम किरदार है। अमजद नदीम साहब, आपको एक बार फिर हम अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया क़ज़ाफ़ी भाई, आपका शुक्रिया, DTV का शुक्रिया और डेली माउंटेन का, और कैमरे के पीछे मुजाहिद साहब हैं, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और आपकी पूरी टीम का, और बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि पूरी सहाफ़ती जो आपकी बरादरी है, मैं उन सब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि माज़ूर अफराद के जो मसाइल हैं वो अपने कलम के ज़रिए, अपने कैमरे के ज़रिए दुनिया के सामने लाएँ। वंस अगेन आपका शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा, हम बात को आगे बढ़ाते हुए डेफिनेटली आप लोगों ने जो आपकी जो खिदमत है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, इस वक्त हम जितनी तारीफ़ करें कम है। आप मुख्तसरन सबसे पहले आप अपना थोड़ा तारुफ़ करवा लें कि आप का जो है वो थोड़ा एकेडमिक प्रोफाइल, आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर उसके बाद आप जो है आपकी जो डिसेबिलिटी है, इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को आप कुछ बता दें। बिल्कुल। असल में मैं बाई प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। अब सबको, जैसे कि तमाम मेरे दोस्तों को पता है कि 2007 में पेशावर यूनिवर्सिटी में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ था। वहाँ मुझे गोली लगी थी, जिसकी वजह से ये जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड इंजरी, मेरी चेस्ट पे लगी थी और वो पीछे से निकली थी, जिसकी वजह से मैं पैरालाइज़ हुआ था। शुरू के जो आयाम थे, ज़ाहिरी बात है, एक बंदा जो एक यूनिवर्सिटी में वालिदैन की नज़रें उन पे होती है, माशरे की नज़रें, फिर ख़ानदान की, और फिर जो जमा पूंजी होती है वो वहाँ पे लगा के उसको पढ़ाते हैं। तो अगर उसके साथ एक इस तरह का हादसा पेश आ जाए कि वो अपने हाथ भी न चला सके ख़ुद से, उनकी अंगुलियाँ भी किसी की मुख्ताज हो कि वो उसको हरकत दे सकें, क्योंकि इनिशियल पीरियड जब 6-7 महीने का था तो मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे थे। तो वो बड़ा एक मुश्किल मरहला था मेरे लिए, कठिन मरहला था। हालात से मुकाबला करना, ना कोई समझाने वाला था, ना कोई बताने वाला था। बहरहाल उसके बाद 2007 के बाद मेरी, क्योंकि वो तालीम अधूरी वहीं पर रह गई, मेरा फाइनल एक सेमेस्टर था वहाँ पे, तो वो अधूरी रह गई। मुझे गिलगित मूव करना पड़ा। यहाँ गिलगित आके 1 साल तक मैं यहाँ पे रहा, लेकिन यहाँ का जो आब हवा था वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ ठंड इस कदर थी कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। बहरहाल उसके बावजूद भी मैंने ये सोचा कि क्योंकि मैं अपने घर में बड़ा था, मेरे वालिद की 97 में डेथ हुई थी, मेरे भाई बहन जो थे वो सब मुझसे छोटे थे, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं बिस्तर पे रहूँगा तो शायद मेरे जो बहन भाई हैं वो हमेशा मेरी केयर में अपना जो फ्यूचर है उसको तबाह कर देंगे।
یہ واحد وجہ تھی کہ میں گھر سے نکلا، کیونکہ میرا تعلق یہاں گلگت سٹی سے اوپر نوپورہ بسین آپ سب نے دیکھا ہوگا، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ وہاں سے ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس علاقے سے باہر نکلوں. بہرحال میں گلگت سٹی شفٹ ہوا. یہاں کچھ دوستوں نے ساتھ دیا. کوئی 6-7 مہینے میں نے گلگت سٹی کے اندر فائنینشیل جو ایشوز تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک پی سی او تھا، وہاں پہ 200 دن کا مجھے ملتا تھا. وہاں پہ میں ایز ویل چیئر وہاں پہ جاتا تھا، وہاں سارا دن بیٹھتا تھا. مجھے 200 روپے ملتے تھے دن کے. 6000 روپے ٹوٹل منتھلی میرا انکم تھا. اس سے میں اپنا گھر کا پورا وہ سسٹم چلا رہا تھا، جس میں بھائیوں کو پڑھانا، والدہ تھی میری. تو یہ سارا ایک سلسلہ. بہرحال پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مجھے کمر میں زیادہ تکلیف ہونا شروع ہوئی گلگت میں. 2008 میں یہاں سے کراچی شفٹ ہوا. کراچی جا کے ایک بڑی میں نے محنت کی. بڑے اسٹرگل کا ایک وقت تھا، بڑا مشکل ایک دور تھا. الحمدللہ 2011 میں اللہ نے یہ کیا کہ فائنینشلی طور پہ میں بہت سون ہوا. وہاں پہ جو میں نے محنت کی، جو جاب کی، کاروبار کیا، جیسا بھی کیا، 12 20 گھنٹے، 16 گھنٹے میں نے محنت کی وہاں پہ اسی ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے. تو اس سے یہ ہوا کہ الحمدللہ آج جو سب سے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہوں جو میری زندگی کی ہے، میرے اس وقت 2 بھائی سول انجینئر ہیں جو مجھ سے چھوٹے تھے، اور ایک بھائی ابھی میرا MBA کر رہا ہے کراچی یونیورسٹی سے. اب تک میں ان کی کیئر میں خود کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ میرے ساتھ ہوا. بہرحال 2011 کے بعد جب میں فائنینشلی سون ہوا تو میں نے سوچا کیوں اب صرف اپنے لیے میں سوچوں، کیوں نہ میں دوسرے ایسے لوگوں کے بارے میں سوچوں جو میری طرح کے ہیں، یعنی جن کی کوئی وائس نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے، مجھے فائنینشلی اللہ تعالیٰ نے ودن 5-10 ایئرس مجھے ساؤنڈ کیا، تو میں ان کے بارے میں کیوں نہ سوچوں. بہرحال کراچی میں نے وہاں سے کام شروع کیا. میری خوش قسمتی رہی کراچی میں ایدی صاحب جیسے استاد وہاں مجھے مل گئے، رمضان چیپا صاحب جیسے مجھے استاد وہاں پہ مجھے مل گئے. تو میں نے ڈسیبل پرسنس کو فوکس کر کے وہاں کراچی کے اندر ہی ان کے رائٹس کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا. پھر 2015 میں یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں جاپان چلا گیا. وہاں جا کے جو ڈیلی لیونگ سکلز تھی معذور افراد کی، جس طرح آج میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں خود ڈرائیو کرتا ہوں، میں خود گھر میں کھانا پکاتا ہوں، میں خود ویل چیئر سے گاڑی شفٹ ہوتا ہوں، یہاں سے وہاں جاتا ہوں، وہاں سے یہاں آتا ہوں، یہ ساری میں نے جاپان میں سیکھی. اور یہاں کے میں نے کوشش کی کہ یہ جو میں نے نالج باہر جا کے سیکھی تھی وہ لوگوں کو آگے ٹرانسفر کروں. اسی حوالے سے کراچی میں ایک ڈسیبل ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام سے ایک تنظیم تھی، جاوید رئیس صاحب وہاں کے ہیڈ ہوتے تھے. ان کے ساتھ میں نے کوئی 2018 تک وہاں پہ کام کیا. تو اسی اسنا میں نے سیکھا کہ کیونکہ وہاں پہ بھی یہ رائٹ موومنٹ وہاں پہ کراچی میں چل رہی تھی، تو کبھی ہم سندھ میں جا کے روڈوں پہ بیٹھتے تھے، کبھی KPK آ کے بیٹھتے تھے، کبھی لاہور آ کے بیٹھتے تھے اپنی رائٹس کے اصول کے لیے. گلگت 2018 میں اپنی لک سمجھتا ہوں کہ میں ویسے گھومنے آیا تھا، کیونکہ کراچی میری ایک اچھی لائف تھی. وہاں پہ ایک اچھا وہاں پہ میری زندگی گزر رہی تھی. میں نے کہا کہ 10 سال ہو گئے ہیں، 2008 سے 18 تک میں کبھی گلگت گیا نہیں ہوں، تو میں ذرا گلگت جاتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں کہ وہاں کس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اب میں جب گلگت آیا ہوں تو یہاں سب سے پہلے جس بندے نے مجھے کال کی، ہمارے سابق جو چیف منسٹر تھے حافظ عزیز الرحمان صاحب، وہ سوشل میڈیا کے تحت وہ مجھے جانتے تھے 2015 سے یا 2014 سے. تو انہوں نے پہلے دن ہی مجھے کال کی کہ آپ گلگت آئے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ میری آفس آ جائیں. بہرحال اب میں جب وہاں گیا ہوں تو اس شخص نے یہ کہا کہ یار میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ کراچی میں کام کر رہے ہیں پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے، گلگت بلتستان میں بھی کچھ اس طرح کا میرا ذہن ہے. کیونکہ میں اکثر باہر جاتا ہوں تو باہر جا کے دیکھتا ہوں کہ کس طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. ہماری یہاں پہ نالج کی کمی ہے، آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے، آپ ہم سے شیئر کریں اور آپ آگے چلیں. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لیے. پھر میں نے کراچی جانا واپس کینسل کر دیا. ہاں پھر گلگت میں ہی سیٹل ہوا. تب سے آج تک یہ آپ سب کو پتہ ہے جو ہم کام کر رہے ہیں. بہت زبردست آپ کی جو خدمات ہیں ماشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ہم جتنی بھی اس کی اپریسیشن کرے تعریف کرے کم ہے. اچھا اپنا امجد ندیم صاحب آپ یہ بتا دیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا اس کے جو چیئر اپنا CM جو فوکل پرسن ہے جو اسپیشل ڈسیبل جو ہے وہ اس کا حوالے سے اس پہ آپ آئے تو اس وقت کیا سچویشن تھی؟ ابھی تک آپ لوگوں نے اس حوالے سے جو اسپیشل پرسن سے معاشرے کے اندر ان کی بحالی کے لیے ابھی تک کیا کچھ کام کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہماری جو ڈسیبلٹی موومنٹ میں سب سے بڑی جو کامیابی تھی ہماری، میں سمجھتا ہوں ہم نے جو ایک ایکٹ لایا ہے ڈسیبلٹی ایکٹ 2019 کے نام سے، معذور افراد کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ قانون سازی گلگت بلتستان اسمبلی سے کروائی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان دوسرا صوبہ ہے پورے پاکستان میں جہاں پہ قانون سازی ہوئی ہے. اب تک نہ آپ کے پنجاب میں کوئی قانون سازی ہے ڈسیبل پرسن کے لیے، نہ KP میں ہے اور نہ ہی سندھ میں ہے، نہ آزاد کشمیر میں ہے. بلوچستان اور گلگت
دو وہ صوبے ہیں جہاں پہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہوئی ہے. سب سے بڑی کامیابی ہے ہماری, میں سمجھتا ہوں. اس میں آپ کے لحد سے مہد تک کی بات ہے کہ ایک بچہ اگر اسپیشل پیدا ہوتا ہے یا کسی حادثے میں وہ معذور ہو جاتا ہے, اس کو گورنمنٹ کیسے لے کے آگے جائے گی, اس کو کیسے فیسلیٹیٹ کرے گی, اس کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کرے گی. لیکن اس کے باوجود کچھ ڈیولپمنٹس سابقہ ہماری جو گورنمنٹ تھی اس میں یہ ہوا کہ ایکسیسیبلٹی کے اوپر ہم نے سب سے پہلے فوکس رکھا, کیونکہ معذور افراد گھر سے نکلنا بھی چاہتے تھے تو ہرڈلز بہت ان کے سامنے تھی, رکاوٹیں جو ہوتی تھی. نہ کوئی آپ کو پتہ ہے, نہ کوئی مسجد ایکسیسیبل ہے, نہ کوئی امام بارگاہ ہے, نہ کوئی جماعت خانہ ہے, نہ کوئی گلی اس طرح کی ہے. آج یہاں پہ ہم آئے, آپ نے خود دیکھا یہاں بڑی مشکل سے ہم اس پارک میں آئے. تو اس طرح کے بے شمار مسائل ہمارے ساتھ تھے. آفیسز تک ایکسیس کا, ہم کسی آفس تک 10 بندے ہمیں اٹھا کے لے کے جاتے تھے, 10 نیچے اتارتے تھے. تو اس شرم کی وجہ سے بھی پرسن ود ڈسیبلٹیز گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. تو ہم نے کوشش کی, الحمدللہ گلگت بلتستان کے اب تک کوئی 55% کے قریب جو سرکاری آفیسز ہیں وہ ایکسیسیبل ہو چکے ہیں. یعنی میں ویل چیئر لے کے آرام سے کسی بھی سیکرٹری کے پاس, کسی بھی منسٹر کے پاس, کسی کے پاس بھی اپنا وہ لے کے جا سکتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارا ایک یہ تھا کہ گلگت بلتستان سے ہم نے کوئی 700 کے قریب ایسے معذور افراد جو مختلف ڈسیبلٹیز کے شکار تھے, یعنی کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا, کوئی بول نہیں سکتا تھا, کوئی سن نہیں سکتا تھا, مختلف کیٹیگریز کے افراد 700 کے قریب ہم نے ان کو وہ کیا. ڈیٹا لے کے ان کی ویریفیکیشن کے بعد ہم نے ان کو 2500 پر منتھ, جو ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے وہ اس وقت ہر مہینے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ ترس کے ان کے گھر ہم 2500 روپے ان کے گھر پہنچا رہے ہیں. پھر بزنس انٹرپرینورشپ کے اوپر ہم نے کوئی 150 کے قریب اسپیشل پرسن پورے GB سے سلیکٹ کیے, 50,000 روپے کے ان کو گرانٹس دیے جو ہمیں واپس نہیں کرنے تھے. انہوں نے اپنا بزنس خود ڈیولپ کرنا تھا. تو اس کے ساتھ پھر آپ آ جائیں جابس کے حوالے سے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کوٹا تو 2% تھا, مگر اس کی کوئی قانونی کوئی حیثیت نہیں تھی گلگت بلتستان جابس کے اندر. ہاں, جابس کے اندر. تو اس کو ابھی ہم نے 3% کیا اور اس پہ اب امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے. اس کے اندر اب بہت سارے ہمارے اسپیشل پرسنس ہیں, وہ جاب پہ جو پڑھے لکھے تھے وہ ہے. پھر جب میں گلگت آیا تو ڈیٹا ہمارے پاس ٹوٹل 3500 کے قریب اسپیشل پرسنس کا پورے GB کا ڈیٹا ہمارے پاس تھا. لیکن الحمدللہ ان 3 سالوں میں ہم نے 15,000 ڈسیبل پرسنس کو جا کے ان کو ایک قسم کا سرٹیفائی کیا ہے, کسی سروے کے ذریعے نہیں, اسسمنٹ بورڈ کے سامنے ان کو لا کے ہم نے باقاعدہ ان کی سرٹیفیکیشن کی ہے. یعنی وہ بندہ میڈیکلی طور پہ ڈسیبل قرار دیا گیا ہے. ویسے ایک اندازے کے مطابق گلگت بلتستان میں کوئی 70 سے 80 ہزار کے قریب اسپیشل پرسنس پورے GB کے اندر ہے. ڈیٹا کی کم دستیابی کا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اسسمنٹ بورڈ جو ہے وہ صرف گلگت کے اندر ہے, چلاس کے اندر ہے اور اسکردو کے اندر ہے. یہ صرف 3 اضلاع ہے جہاں پہ آپ کا اسسمنٹ بورڈ بیٹھتا ہے, جہاں ڈسیبل پرسن کو ڈسیبل قرار دیا جاتا ہے. یعنی میرا مراد میڈیکل بورڈ اگر ہم لفظوں میں ہم کہیں. باقی آپ کے 7 اضلاع میں کوئی ڈسیبل کوئی اسسمنٹ بورڈ پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ان کو اسسمنٹ بورڈ نہیں ہے. پلیٹ فارم ایک الگ چیز ہے, لیکن اسسمنٹ بورڈ میں آپ کے 4 ڈاکٹرز ہوتے ہیں, MS ہوتا ہے, سوشل ویلفیئر آفیسر ہوتا ہے, جو جن کے سائن کے بعد ایک بندے کو سرٹیفائڈ کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈسیبل ہے. ابھی حال ہی میں حرامش, کیونکہ یہ گلگت بلتستان کا قریب ایریا اور بغروڈ گیا تھا کرونا کے دوران, میرے پاس حرامش کے کوئی 30 سے 35 کے قریب لوگوں کا ڈیٹا تھا. جب وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ ہزاروں میں یہاں پہ اسپیشل پرسنس بغروڈ اور حرامش میں یہاں پہ ہیں. تو اس طرح بہت سارے دور دراز کے علاقے, جس طرح گلگت میں نلتر ہے یا کارگاہ ہے, وہاں کے اسپیشل بھی یہاں آ کے اپنے آپ کو سرٹیفائی نہیں کرا سکتے ہیں. پھر دوسری طرف خواتین کا ہمارے پاس اس طرح کا ڈیٹا نہیں ہے. جو ویمن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کا کوئی مخصوص ڈیٹا ہمارے پاس نہیں. اگر 15,000 ہمارے پاس وقت رجسٹر ڈسیبل ہیں تو ان میں سے شاید 1,000 کے قریب خواتین ہوں گی جو معذور ہیں. ہونا تو ریشو تقریباً برابر ہونا چاہیے. اگر 15,000 میل ہیں تو 10,000 خواتین بھی اس میں ہونی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے اسپیشل پرسن کے اوپر کام نہیں ہوتا تھا. معذور افراد کہتے تھے کہ یار ہم کیوں ٹھوکریں کھا کے سرٹیفکیٹ بنوا کے آجیں, ہمیں ملتا کیا ہے آگے سے. اب جب ہم نے کچھ انسینٹیوز دینے شروع کیے ہیں, ہماری کوششوں سے ہوا ہے, تو پھر لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر. اس کے علاوہ اب آ جائیں, اب کیونکہ کراکرم یونیورسٹی کے آس پاس بیٹھے ہیں, یہاں پہ اب یہ ہوا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ڈسیبل ہوگا, اگر وہ فزیکلی ہے تو تقریباً 50% ان کو کوئی فیس ان سے نہیں لی جاتی ہے, نہ داخلے کی نہ جو سیمسٹر فیس ہوتی ہے. اگر بلائنڈ ہے تو ٹوٹلی ان کے لیے فری ہے. اگر آپ نیٹکو کی بس میں یہاں سے پنڈی تک سفر کریں تو 50% آپ کے لیے گورنمنٹ نے وہ کیا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں ڈسیبل پرسنس کے حوالے سے جو ہیں. میں اس کو ناکافی سمجھتا ہوں, اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 3 سالوں کے اندر جتنا کیا ہے یہ بہت کچھ ہے ہمارے لیے, اور ہوپ فلی کہ آگے اس سے بہتر ہو. ٹھیک. اچھا امجد ندیم صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر جو
ڈسیبل افراد ہیں وہ سارے ابھی تک ایکسپلور ہو گئے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا 50 سے 60 ہزار ہیں اس حوالے سے، پھر اس کے بعد ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے فردر کیا ہونا چاہیے باقاعدہ پراپر طریقے سے اسٹیٹسٹکلی بیس پہ، پھر ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کو اسکلفل بنانے کے لیے، اس کے بعد یہاں پہ جو ہیں ڈسیبل پرسنس ہے اس کے اندر کون کون سی اقسام ہے کہ مطلب ٹائپس کس طریقے کے ہیں ڈسیبلٹی اور ان کی کیا وجوہات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز اگر آپ ٹائپس کی بات کریں تو میجر جو ہمارے پاس ٹائپس ہیں وہ 4 کے قریب ہیں. اس میں آپ کے فزیکلی ہینڈیکیپ اگر ڈیف اینڈ میوٹ اگر ہم کریں، پھر ہم بلائنڈ ہمارے پاس ہمارے جو دوست ہیں وہ اس طرح کی کوئی 4 قسم کی ہمارے پاس ڈسیبلٹیز کے حامل لوگ ہیں. گلگت بلتستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ فزیکلی ڈسیبل لوگ ہیں، اس کے بعد نابینا افراد ہیں. یہ مختلف وجوہات ہیں اور سب سے بڑی وجہ جو گلگت بلتستان میں سمجھتا ہوں اب جو ہے وہ شاید درختوں سے گرنا، روڈ ایکسیڈنٹس اور دوسرے اس طرح کے معاملات ہیں جہاں ہمارے نوجوان کیئر نہیں کرتے. میں بہت سارے ایسے افراد کو جانتا ہوں خاص کر ایک ایج کے اوپر جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکے ہیں. تو آپ کے کیمرے کے واسطہ سے میں نوجوانوں کو یہ بھی پیغام دوں گا، ہمیشہ کی دیر گھر پہنچنے سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر تھوڑی وقت کے لیے دیر سے پہنچنا بہتر ہے، اور ہمیشہ ان ٹائروں پہ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ کیئر کریں اپنی فیملیز کے لیے. ایک گلگت بلتستان میں یہ بھی المیہ ہے کہ اگر ایک بندہ معذور ہو جاتا ہے تو وہ پوری فیملی اس کی معذور ہو جاتی ہے، کیونکہ سارے گھر والے ان کی کیئر میں لگے رہتے ہیں. آپ جس طرح کہہ رہے تھے میں اس بات کو اس کے ملا لوں گا کہ گلگت بلتستان میں کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے جہاں پہ ان افراد کو لا کے ہم مینٹلی طور پہ، فزیکلی طور پہ یا دوسری ٹیکنیکس کے ذریعے ان کی ڈسیبلٹی یا تو کم کریں یا ختم کریں. اور یہاں آپ نے سکلز کی بات کی تو اس طرح کا کوئی ادارہ بھی اب تک بدقسمتی سے گلگت بلتستان میں نہیں ہے جہاں پہ ڈسیبل پرسنس کو سکلفل بنایا جائے اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. لیکن اس میں گلگت بلتستان کے ہمارے سب کے دلوں کے دھڑکن میجر احسان محمود صاحب خان صاحب کو ہم سب جانتے ہیں. انہوں نے بڑا کام کیا اس حوالے سے. گلگت بلتستان میں گلگت کے اندر FCNA میں اوپر چلاس میں اور اسکردو میں انہوں نے تقریباً کوئی 600 کے قریب پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ٹیکنیکل ان کو ہنر سکھایا. آرمی نے نہ صرف ہنر سکھایا، ان کو اکوپمنٹ بھی دیے کہ آپ اپنی زندگی جا کے اگر کسی نے سلائی کڑھائی کا کام سیکھا تو ان کو وہ تمام سہولیات دے دی کہ گھر جا کے آپ مشین یہ چیزیں، اگر کسی نے پلمبرنگ کا کام سیکھا تو پورا ان کو وہ ٹول دے دیا، کسی نے اگر الیکٹریشین کا کام سیکھا ہے تو وہ ساری چیزیں FCNA کی طرف سے کی گئی. اور کیا ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو اسپیشل پرسن کو انسان سمجھیں ہم آپ لوگوں سے مختلف نہیں ہیں. دیکھیں میں 2007 تک اپنے پیروں پہ چلتا تھا، میرے ساتھ حادثہ ہوا، میں ویل چیئر پہ آیا، میری کبھی سوچ بھی نہیں تھی کہ میں اس طرح میرے ساتھ شاید ہو سکتا تھا. اس طرح بہت سارے لوگ گلگت میں اس چھوٹی سے شہر کے اندر میں آپ کو سینکڑوں ایسے لڑکے دکھا سکتا ہوں جن کے ساتھ یہ حادثے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیں انکلوژن دے سوسائٹی کے اندر، ہمیں اپنا سمجھیں، اپنا مسجد اور ممبر کو ہمارے لیے بھی کبھی استعمال کریں، کیونکہ ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ گلگت بلتستان میں. تو میں یہ چاہوں گا کہ کبھی ہمارے لیے کبھی ایک جمعے کا خطبہ ہمارے نام ہو کہ یار پرسن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے آپ کے رسول خدا کے اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں تو وہاں پرسن ود ڈسیبلٹیز کی بڑی ریسپیکٹ کی جاتی تھی. بڑا ان کو جو سب سے پہلا انکلوژن ایجوکیشن سسٹم، انکلوسیو ایجوکیشن، وہ آپ کے رسول خدا نے وہاں جہاں صحابہ پڑھتے تھے وہاں ایک بلائنڈ صحابی تھا، وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ پڑھتا تھا. حضرت عمر فاروق کے دور میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ معذور افراد کو وظیفے وہاں سے ملنا شروع ہو گئے. ان کے لیے کیئر ٹیکر جو ان کے ساتھ ہوتا تھا، ایک بندہ جو ان کا خیال رکھتا تھا، ان کا وہاں سے یہ شروع ہوا. تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی مسجد سے، کبھی ممبر سے ہمارے لیے، ہمارے حق میں یا ہمارے رائٹس کے حوالے سے کبھی بات ہوئی ہو. جب تک یہ سوسائٹی ہمارے بارے میں نہیں سوچے گی، نہ NGOs کچھ کر سکتے ہیں، نہ آپ کا حکومت کچھ کر سکتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے لوگ اس طرح تھے کہ پہلے اپنے بچوں کو چھپاتے تھے کہ یہ معذور ہیں، اب ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. یہ کیوں؟ ہماری تھوڑی سی کوشش تھی، اویئرنیس دی لوگوں کو. ہم نے کہا کہ اس معاملے کو آپ وہ کرو، معاشرے کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کرو. تو آج الحمدللہ کچھ بہتریاں ہیں اور کچھ وقت کے ساتھ ہو جائیں گی. اچھا، ایک چیز جو میں خود محسوس کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر جو اسپیشل افراد ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کو اتنی وہ نہیں دیا جاتا ہے. اس کو کیسے جو ہے وہ اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ اس جو سوچ ہے یا جو پرسیپشن ہے اس میں تبدیلی، رجحان کو یا اس جو کلچر کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر ایسے جو اسپیشل افراد ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہوگی، لیکن وہ ہڈن ہیں، ان کو ایکسپلور نہیں کیا جاتا ہے، ان کو سامنے نہیں لایا جاتا. اس حوالے سے جو ہے وہ کیسے ان کو جو ہم سارٹ آؤٹ کریں اور ایک پراپر طریقے سے ایک
میکنزم کے تحت فردر اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، کیونکہ ہم سب داعی اسلام ہیں، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، بہترین جو ہم اگر کہیں سے اس کو وہ کر سکتے ہیں، کہیں سے ابتدا کر سکتے ہیں، تو وہ ہماری مسجد ہو سکتی ہے، وہ ہمارا ممبر ہو سکتا ہے۔ ہم ایجوکیٹ کریں لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ اس حوالے سے اس میں گورنمنٹ اپنا رول ادا کرے، ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، یونیورسٹیز ہیں، اسکولس ہیں، جب تک ان کے اندر انکلوژن، اب دیکھیں یہاں آپ کے سامنے اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس کے نام سے ایک الگ اسکول کھولا گیا ہے۔ یہ بہتر ہوتا کہ ان کو انکلوڈ آپ کسی انکلوژن سسٹم میں ڈالتے، ان بچوں کو عام بچوں کے ساتھ پڑھاتے۔ ایک اسپیشل لڑکے کو آپ الگ کر کے کیوں آپ پڑھا رہے ہو؟ آپ عام بندوں کے ساتھ آپ کیوں ان کو الگ کر کے ایک جیل نما جگہ میں ان کو بٹھا کے وہاں گھر پہ، کل کو وہ سوسائٹی کا کیسے مقابلہ کریں گے، کیسے لوگوں کے سامنے آئیں گے؟ اچھا، دوسری بات ڈسیبل پرسنس کا باہر نہ نکلنا۔ میں جب شروع میں ویل چیئر پہ نکلتا تھا ادھر گلگت میں بازار میں جاتا تھا، تو لوگ پیچھے سے آوازیں کستے تھے۔ آوازیں کس طرح کی؟ یعنی وہ اپنی رحم دلی کے اس میں چکر میں ہمیں نقصان پہنچاتے تھے۔ یار دیکھو کتنا خوبصورت جوان ہے، کسی چیز کی اس کو سزا ملی ہوگی، ماں باپ کے والدین کی کسی گناہ کی اس کو سزا ملی ہوگی، یا اس نے کوئی گناہ کرنا تھا تو اس کو یہ ویل چیئر، اس طرح کی باتیں ہمیں اندر سے توڑتی ہیں۔ پھر دوسری بات، آپ کے باہر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ میں بہت سارے ایسے پرسن جو ہمارے دماغی طور پہ جو ہمارے ڈسیبل ہمارے دوست ہوتے ہیں، ریٹائرڈ مینٹل ریٹائرڈ جو دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ابیوز ہوتے ہیں سر، ٹھیک ہے نا؟ مناسب نہیں ہوگا میں لفظ استعمال کروں، سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے کہ بچوں کے ساتھ، کیونکہ میں نے 3-4 ایسے لوگوں کو گھروں سے جو زنجیروں میں باندھ کے جن کو رکھتے تھے، میں نے ان کو آئیڈینٹیفائی، وہاں سے ان کو نکالا باہر۔ تو میں نے ان گھر والوں سے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا، آپ ان کو ادھر باندھ کے رکھتی ہیں؟ تو ان کے والدین کا یہ کہنا تھا کہ باہر جا کے ان کی عزت خراب ہونے سے بہتر ہے کہ ہم ان کو گھر میں باندھ کے رکھیں۔ ان کو پتھر مارتے ہیں لوگ، تنگ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ باہر نہیں نکلتے۔ پھر دوسری بات، باہر نکل کے آپ کہاں جائیں گے؟ میں کسی پارک نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ ایکسیس ہی نہیں ہے نا میرے لیے، میری ویل چیئر والا۔ میں کہیں کسی بلائنڈ کے لیے کہیں پہ بھی، ڈیف اور میوٹ کے لیے کہیں پہ بھی کوئی سائن لینگویج میں کوئی اس طرح کی جگہ نہیں ہے جہاں وہ دیکھ کے پڑھ کے خود سے جا سکے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں 10 بندے اٹھا کے لے کے آتے ہیں، 10 بندے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ پھر آپ ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، دنیور سے گلگت کوئی اسپیشل پرسن نہیں آ سکتا ہے، اس طرح کی کوئی ٹرانسپورٹ نہیں۔ اگر آئے گا تو وہ 1 سے 500 روپے، 1000 سے 500 روپے خرچ کر کے گلگت سٹی تک آئے گا، تو وہ باہر کہاں نکلے گا؟ پھر آپ نے وہ سہولیات نہیں دی ہیں۔ دیکھیں میرے گھر کے پاس ہی مسجد ہوتی ہے، 10 گھر دور یا 5 گھر دور، وہ مسجد ہی میرے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے نا، میں وہاں ہی نہیں جا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے میری تو گرومنگ اسی گھر سے ہو رہی ہے نا، گھر کے بعد مجھے مسجد جانا ہے، میں نے مدرسے جانا ہے۔ کہ آپ نے کبھی سنا ہے کسی اسپیشل پرسن کو کسی مسجد میں جا کے اس کو نماز پڑھتے ہوئے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ اس کو وہ ایکسیس ہی نہیں ہے کہ جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ پھر سوسائٹی اور والدین بھی رحم دلی میں اپنے بچوں کو قید کر کے رکھتے ہیں گھروں میں کہ باہر نہیں جائیں گے تو یہ پھر کیا کریں گے باہر جا کے؟ یہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑی جو ہونا چاہیے وہ ایجوکیٹ کرنا ہے، پوری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ آپ پرائمری لیول سے شروع کریں بچوں کو، کہ ان کو بتائیں کہ اسپیشل پرسن ہم میں سے کوئی مختلف نہیں ہے، یہ ہمارے ہی بھائی، ہم جیسے ہی ہیں۔ آپ نے اپنے لیے تو تمام سہولیات پیدا کی ہیں۔ اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ اپنے گھر کے چھت پہ چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سیڑھی بنائی ہے نا اپنے لیے، اگر میرے لیے وہاں پہ لفٹ لگاتے یا ریم بناتے تو میں تو وہاں پہ ڈسیبل نہیں تھا۔ اب آپ یہاں سے فرض کرے پشاور جاتے ہیں، وہاں کوئی آپ کے ساتھ پشتو میں بات کرتا ہے، آپ پشتو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ وہاں پہ معذور ہو گئے نا۔ آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ انٹرپریٹر کا، ٹرانسلیٹر کا، کسی کا وہ ذریعہ۔ تو بیسک یہ ہیں اسسٹیو ڈیوائسز ہیں جس کی وجہ سے آج میں گاڑی آپ کے سامنے ڈرائیو کر کے میں پورے پاکستان گھومتا ہوں، ہاتھوں سے ہی گاڑی چلاتا ہوں۔ بنانے والے نے پیر والوں کے لیے بنائی تھی، لیکن جس نے سوچا یار اسسٹو ڈیوائس لگا کے اس بندے کو ہم ڈسیبل سے نان ڈسیبل بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں میرے سامنے ابھی جا کے، آپ ڈسیبل ہو، میں ڈسیبل نہیں ہوں کیونکہ میں ڈرائیو کر سکتا ہوں، مجھے وہ ٹیکنالوجی دی گئی ہے۔ یہ ویل چیئر نہ ہو تو میں ایک فٹ آگے نہیں جا سکتا، ویل چیئر آ گئی میری ڈسیبلٹی ختم ہو گئی یا کم ہو گئی، یہ چیزیں ہیں سر۔ بہت زبردست۔ اچھا، لاسٹ میں آپ پبلک کو اپنا جو ہمارے معاشرے کے اندر معذور اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے اور گورنمنٹ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی اور ہماری کنٹریبیوشن تھی، میں اس کا ذکر کروں گا، اس کے بعد پھر آپ کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے دوران بہت سارے لوگ پورے جی بی کے اندر گھروں میں قید تھے،
بہت سارے، میں آپ کے سوال کے ساتھ ہی اس کو جوڑتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس ڈر سے گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے کہ شاید ہمیں بھی کچھ ہو جائے، لیکن ہم 21 مارچ سے لے کے ابھی تک ہمارے جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں یہاں پہ، میرے جو ساتھی ہیں، میری جو ٹیم ہے، وہ ابھی تک ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کوئی 12,000 کے قریب گھروں کو، صرف گلگت کے اندر نہیں پورے GB کے اندر ڈور ٹو ڈور ان کو ہم نے فیسیلیٹیشن دی ہے، چاہے وہ راشن کی مد میں تھا، چاہے گرم کپڑوں کی مد میں تھا، چاہے دوسرے معاملات میں تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت بھی بہت سارے ہٹے کھٹے نوجوان جو ہمیں معذور سمجھتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پھر رہے ہوں گے، بائکوں پہ ریسنگ لگا رہے ہوں گے، لیکن وہ اس مقصد کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چنا، یا وہ ان کا رجحان اس سائڈ پہ نہیں تھا۔ تو لوگ ڈسیبلٹی بیسیکلی میں بتاؤں ہرڈلز کا نام ہے، رکاوٹ نہ ہو تو ہم معذور نہیں ہیں۔ تو ایسے نوجوان جو ہمیں لوگ مانتے بھی ہیں کہ آپ ہمارے لیے اگزامپل ہو، آپ لوگ ہمارے لیے مثال ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں خود سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے مختلف نہیں ہوں۔ ہر شخص وہ کام کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ اور اگر اس کا جسم سلامت نہ بھی ہو، اگر اس کا دماغ سلامت ہے تو دنیا کا ہر وہ کام وہ کر سکتا ہے جو ایک نارمل بندہ، جو ایک چلنے پھرنے والا بندہ کر سکتا ہے۔ وہ بہت سارے دنیا میں اس طرح کی مثالیں ہیں۔ تو یہ معاملات تھے جو ہم نے کووڈ کے دوران بھی ہم پیچھے نہیں رہے۔ ہم نے نہیں کہا کہ ہم معذور ہیں تو ہم پیچھے ہٹیں اور اپنے گھروں کے اندر مقید رہے۔ ہم سے کوئی پوچھتا بھی نہیں، ہم سے کوئی گلہ بھی نہیں کرتا کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا، لیکن ہم نے اپنی اس کو ذمہ داری سمجھی کہ ہم نے کہا ہماری کنٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معذور نہیں ہیں تو ہم دکھائیں بھی لوگوں کو۔ اور نوجوانوں کو خاص کر میں اسپیشل پرسنس کے علاوہ بھی میں تمام نوجوانوں کو، تمام ایسے لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ بہت کچھ کرتے ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ خود پہ اعتماد ہو، خود پہ بھروسہ ہو، خلوص نیت سے کام ہو اور لوگوں کو آسانی پہنچانے کا آپ کا مقصد ہو۔ تو یقین مانیے امجد ندیم کو شاید کوئی نہیں جانتا۔ امجد ندیم کی اتنی بھی اس کی میں برملا کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک وقت کا گوشت خریدنے کا پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ آج سے اگر 10 سال آپ سوچیں، میرے پاس نہیں ہوتا تھا، میں محتاج، میں کسی سے مانگتا نہیں تھا، میں تب بھی محنت کرتا تھا۔ میں آج بھی سر میں ایز اے فوکل پرسن ہوں چیف منسٹر کا، آج بھی میں محنت کر رہا ہوں۔ PI لنک روڈ میں میری دکان ہے، میں وہ دکان چلا کے اپنا گھر کا خرچہ چلاتا ہوں۔ میں نے کبھی محنت سے جی نہیں چرائی ہے۔ دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، دنیا میں شارٹ کٹ کوئی نہیں، آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور محنت جب آپ خلوص نیت سے کرو گے اور دوسروں کو دیکھیں، کامیابی کیا ہے؟ اگر آپ کی ذات کامیاب ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو۔ اگر آپ کی ذات یعنی آپ سمجھتے ہو کہ یار میں کامیاب، میں ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، میں ارب پتی بن گیا، میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ کی کامیابی تب ہے جب کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو فائدے ملے، اصل کامیابی یہ ہے۔ تو بہرحال محنت کریں، خلوص نیت سے کریں اور دوسروں کو آسانی پہنچانے کی نیت سے کریں۔ یقین مانیے اللہ کے فرشتے، انسان سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ امجد ندیم بھائی، آپ نے جو ہے وہ ہمیں ٹائم دے دیا اور اچھی اپنے بہترین اوپینین، اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ ناظرین، امجد ندیم کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یقیناً ہر کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے۔ محنت کے ذریعے سے ہی آپ بڑے بڑے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اگر آپ انڈیویجولی اپنے لائف کے اندر کامیاب ہیں اور آپ کی وجہ سے سوسائٹی کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے تو یقیناً یہ کامیابی نہیں ہے۔ امجد ندیم ہم سب کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے گلگت بلتستان کا ایک جو ہے وہ ایک بہترین درخشدہ جو ہے وہ ہمارے ستارے ہیں۔ ان کی خدمات جو ہے وہ ناقابل بیاں ہیں۔ ان کی جتنی تعریف کریں ہم کم ہیں۔ ان کی جو اسٹرگل ہے اس کو ہم ایسا انسپائریشن کے طور پہ، ایسا موٹیویشن کے طور پہ، ان کی جو ایک سکسیس سٹوری ہے، ان سے ہم سبق سیکھ کے ہم معاشرے کے اندر، معاشرے کی بہتری کے لیے، سوشل ورک کے لیے، اسپیشلی جو اسپیشل پرسنس ہیں ان کی بہتری کے لیے ہم اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہماری جو پرسیپشن ہے، ہمارا جو اوپینین ہے، ہماری جو سوچ ہے کہ ہم اسپیشل جو افراد ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ذہن کی ایک اختراع ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، آپ کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں نئی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔